अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि सरहद यूनिवर्सिटी में जो वाक़या पेश आया, अगर उसको एक इंडिविजुअल का एक हादसाती कोई इवेंट कह के बात ख़त्म हो जाती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आगे इन्वेस्टिगेशन तो करना फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है, तो एक मसला जो था शायद इतना ना बढ़ता। लेकिन उसके ऊपर जिस अंदाज से एक बयानिया बनाने की कोशिश शुरू हो गई, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो उसके दिफा में जो लोग सामने आए और जो जो उन्होंने फिर कहानियाँ घड़ी, और दूसरी तरफ उसको पॉलिटिकल नैरेटिव से जोड़ने के लिए जो हमें कोशिशें नज़र आईं, तो इस पूरी सूरत हाल ने उसको कुछ का कुछ बना दिया। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब ने जी एक इंटरव्यू दिया है, और बड़े नाजुक मौके पर वो एक दफ़ा फिर मैदान में आ गए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की मौजूदगी में जो अपोजिशन का एक अहम इजलास हुआ और उसमें कुछ फैसले हुए, उसके बाद हुकूमत कुछ घबराई लग रही है, और उनके हिमायती इस मामले पर भी आज मैदान में आए, तो उन्होंने क्या कार्रवाइयाँ डाली वो भी आपको बताते हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं सरहद यूनिवर्सिटी के फॉलोअप की। ये जो वाक़या पेश आया था, इसमें इब्तदाई तौर पर जो चीज़ें सामने आईं, उसके बाद ज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा था कि जो यूनिफॉर्म में मलबूस फ़ौजी अफसर थे, उन्होंने जिस अंदाज से आके लड़ाई झगड़ा शुरू किया, उसके बाद वहाँ पे स्टूडेंट्स भी मुश्ताइल हुए और उन्होंने भी उनको पकड़ के कॉलर से पकड़ा, और उसके बाद उनको कुछ यानी घूंसे वगैरह लगे, जिसके बाद उन्होंने अचानक से पिस्तौल निकाल ली और फिर फायरिंग कर दी। तो ये सब कुछ कैमरे की आंख में महफूज है। अब उसके बारे में जो मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि जी उनकी अहलिया हैं वो खातून जिन्होंने उन्हें फ़ोन करके बुलाया था, और वो खातून जो हैं वो टीचर हैं वहाँ पर, और स्टूडेंट्स उनके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि स्टूडेंट अफेयर की वो टीचर हैं और कुछ मामलात पर उनकी जो है वो ज़ाहिर है स्टूडेंट्स नहीं मुतमईन होंगे, तो वो उसके ऊपर एक पुरअमन सा एहतजाज कर रहे थे खामोशी से साइड पे खड़े होके। लेकिन उसके बाद जो है वो वाक़या इस तरह से हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं जी वो कोई हरासमेंट का मामला था, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन बहरहाल अब ज़ाहिर है ये तो हतमी तौर पर चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आ सकती हैं। लेकिन जो हैरत अंगेज़ बात थी मेरे लिए वो ये थी कि इस मामले के ऊपर जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई वो बड़े अजीबोगरीब थी। मसलन मेरा ख्याल है कि इसका बहुत सादा सा एक जो जवाब हो सकता था वो यही था कि जी एक इंडिविजुअल का एक्ट है, और जाहिर है कि आप जब यूनिफॉर्म में मलबूस हैं तो आप एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आपको ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना होता है। तो एक अफसोसनाक बात है कि जी एक फ़ौजी अफसर जो कि यूनिफॉर्म्ड फ़ौजी अफसर था, उसने आके इस तरीके से यूनिवर्सिटी में फायरिंग का जो है वो सारा तमाशा लगाया। तो ज़ाहिर सी बात है आप इसको एक इंडिविजुअल के एक्ट तक देखें और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है इन्वेस्टिगेशन करें और कार्रवाई हो। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बात ऐसी नहीं थी कि जिसको बढ़ाया चढ़ाया जाता। लेकिन नहीं जी, टाउट्स ब्रिगेड को कौन समझाए। टाउट्स ब्रिगेड ने सोचा कि नहीं, हमने तो हर सूरत इस मामले का भी दिफा करना है, और ऐसे भोंडे अंदाज से करना है कि दिफा होने के बजाय उल्टा आप और बेइज्जती का बाइस बन जाएं। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। मतलब मैं हैरान हो रही थी इनकी तावीलें सुन सुन के, कि अपने तौर पर वो इस वाक़े को डिफेंड करते करते ये भी कहने लगे कि जनाब ये तो वाक़या मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ है। जावेद चौधरी साहब फरमाते हैं कि जनाब ये स्टूडेंट्स की जो जहन साजी हो गई है और जो इनकी तरबियत ऐसी हो गई है कि अब इन्होंने फ़ौजी वर्दी पे हाथ डाल दिया, और जनाब उन्होंने जिस तरह से हमला कर दिया, ये तो मुल्क तोड़ने के ख़िलाफ़ साजिश है और इन स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट एंगल के साथ जो है वो वारिद हो गए। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा इसको जाहिर है पीटीआई के साथ जोड़ने की कोशिश की कि जी उन्होंने जिस तरीके से एक कोई नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है उसकी वजह से नौजवानों के अंदर बड़ा गुस्सा है, और जनाब वो फ़ौज के जो भी अफसर देखते हैं या उनकी वर्दी देखते हैं तो वो कोई हमला आवर हो जाते हैं और इस तरह की चीज़। यानी जावेद चौधरी साहब को उस फौजी अफसर का वो कंडक्ट नज़र नहीं आया कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था। उनको बस इस बात की तकलीफ़ थी कि जनाब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उनका गिरेबान क्यों पकड़ा और उनके ऊपर क्यों अटैक किया। ये बात दुरुस्त है कि इसको भी कोई हम में से ज़ाहिर जस्टिफाई नहीं कर रहा कि कोई आपस में लड़ाई हो और इस तरह का हो, लेकिन आप अंदाज़ा ये लगाएं कि उधर एक बंदा फायरिंग कर रहा है, उसको वो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जवाबन अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे मुश्तिल हो गए तो भाई उनको जो है वो ये काम नहीं करना चाहिए था, और ये सब कुछ अगर वो कर रहे थे तो वो किसी सियासी जमात की जैसे कोई पुश्त पनाही की वजह से कर रहे हों।
تو مجھے اس بات پہ بڑی عجیب ان کی لاجک لگی کہ یہ کون سا طریقہ ڈیفینڈ کرنے کا. دوسری طرف اور کچھ یہ میں نے میسج دیکھے کہ جناب یہ تو ایک نیچرل رد عمل تھا, کیونکہ جب آپ کی وائف کو کوئی ہراساں کرے یا اس کے اوپر گالیاں کسے, کچھ ایسی بات ہو تو ظاہر آپ سے برداشت نہیں ہوتا, غیرت آپ کی برداشت نہیں کرتی, تو آپ لہٰذا گولیاں بھی چلا دیتے ہیں. تو وہ اس طرح کر کے بھی کچھ خواتین نے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. مطلب یہ ایک ایکسٹریم آپ دیکھیں کہ لیول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو جو لوگ غیرت کے نام پہ قتل کرتے ہیں ان کے پاس بھی پھر جواز ہوتا ہے. وہ بھی پھر یہی کہتے ہیں کہ جناب کسی لڑکے نے اگر ہماری کسی بہن سے پسند کی شادی کر لی ہے تو ہماری تو غیرت پہ بڑی آنچ آ گئی ہے, لہٰذا ہم اس کو گولی مار دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ بھی جو ریئیکشن دیتے ہیں وہ ٹھیک دیتے ہیں. تو یعنی آپ اب ایک فوجی افسر کے دفاع میں جس سے ایک غلط کام سرزد ہوا ہے, آپ اس سے دفاع کرتے کرتے اب آپ کس کس چیز کا دفاع کرنے پہ لگ جائیں گے. میں تو اس بات پہ حیران ہو رہی ہوں. حالانکہ یہ کوئی دفاع کرنے کی یا نہ دفاع کرنے والی کوئی بات ہی نہیں تھی, ایک انڈیویجول ایکٹ تھا, اس کو اسی انداز سے دیکھا جانا چاہیے تھا. لیکن جناب نہیں, انہوں نے سوچا کہ اس کو ہمیں پورا جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے بس, کیونکہ پتہ نہیں اب کوئی واٹس ایپ آتا ہے یا کیا کوئی اپنی دل کی ان کی خواہش ہوتی ہے, یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن جس بھونڈے انداز سے اس کا دفاع کیا جا رہا تھا میں تو دیکھ کے ہی حیران تھی. اور اب مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ کہیں اس کا مقدمہ بھی عمران خان کے اوپر نہ ڈال دیا جائے کہ جناب یہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نے گریبان پکڑ لیا. اچھا, دوسری طرف ایسے بھی میں نے ٹویٹس دیکھے کہ جس میں لوگ عمران خان صاحب کو جس طرح سے پکڑا گیا تھا کالر سے, اور اس کے بعد جو کرنل صاحب کو کالر سے پکڑا گیا ہے, تو ان دونوں تصویروں کو لگا کر اور وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ جو ہے وہ جو کرو گے وہ بھرو گے تو والی سچویشن ہے وغیرہ. حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کمپیریزن کوئی مناسب کمپیریزن نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جو اسٹوڈنٹس تھے وہ کوئی عمران خان کی حق میں حمایت میں تو نہیں احتجاج کر رہے تھے, اور نہ ہی وہ کوئی عمران خان کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب ان کے ساتھ کر رہے تھے اگر کچھ انہوں نے اٹیک کیا تھا ان کے اوپر. تو وہ تو ایک جیسے کہتے ہیں آپ کے مومنٹ کی ہیٹ تھی کہ جی کرنل صاحب آئے, انہوں نے آ کے بدماشی شروع کی, کوئی ڈنڈا ونڈا بھی شاید شروع میں چلایا, تو اسٹوڈنٹس نوجوان خون آپ کو پتہ ہے وہ اس بات میں مشتعل ہو گئے, تو انہوں نے آگے سے ان کا گریبان وغیرہ پکڑا. تو ظاہر ہے جب وہ لڑائی ہوتی ہے تو پھر آپ دھینگا مشتی دونوں طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. تو اب اس کو اس بات سے جوڑنا کہ یہ کوئی عمران خان کا بدلہ لے رہے تھے, تو مجھے بھی اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس میں بھی کون سی ویسے لاجک تھی اس بات کی. مجھے تو اس کی بھی سمجھ نہیں آئی. یہ بھی میرے خیال سے کوئی فیئر کمپیریزن نہیں تھا. ہاں, جو اس میں ایک ایلیمنٹ تھا سوچنے کا وہ یہ تھا کہ پہلے لوگ اس حد تک شاید نہیں جاتے تھے کہ جناب یونیفارم کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے یا رسپیکٹ دیتے تھے. اب کی بار اگر وہ کوئی بدماشی کر رہے تھے تو انہوں نے ریئیکٹ کیا. تو یہ ایک ڈفرینٹ بات تھی جو اس سے پہلے ہم نہیں دیکھتے تھے. یعنی اگر کوئی فوج کا یونیفارم پہنے ہوئے ہوتا تھا تو وہ اگر کہیں پہنچتا تھا یا کوئی اس طرح کی چیز, ویسے تو میرا خیال ہے کہ بات ہی یہاں سے غلط شروع ہوئی کہ جب آپ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا تو آپ کس چکر میں آ کے جناب وہ معاملے کے لیے یونیورسٹی میں گھس آئے ہیں اور آ کے آپ جو کر رہے ہیں. تو پہلے تو ان کو انٹر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اس مقصد کے لیے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ضرور ہے کہ لوگ اب کوئی بھی یونیفارم ہے اس کے اوپر انہیں اتنا غصہ ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں تو وہ شاید اس کو برداشت کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں, وہ اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے اس سے پہلے پہلو نہیں دیکھا تھا جو اب ہمیں یہ نظر آیا ہے. تو اس حد تک تو یہ بات الارمنگ ہے, اور اس میں ظاہر ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. لوگوں نے ان 3-4 سالوں میں خاص طور پر بہت کچھ دیکھا ہے. انہوں نے ایسا کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے من پسند لیڈر کو جو ہے وہ کس طریقے سے ہیوملیٹ کیا گیا, اس کے ساتھ جو ظلم کیے گئے. لوگوں نے دیکھا کہ جو خواتین کے ساتھ جیلوں میں سلوک ہوئے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ جو چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے ہیں. یہ سب کچھ ہوئے تو ظاہری سی بات ہے ایک اس کا کوئی کسی نے کہیں اظہار کیا, کسی نے کہیں اظہار کیا, کسی نے نہیں اظہار کیا, تو کہیں بیک آف دا مائنڈ آپ کا نیریٹو تو ہے نا. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ کہیں کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اس کا کچھ نہ کچھ ریئیکشن آپ کے یہاں بیک آف دا مائنڈ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس کو اب آپ کیا اس انداز سے نکلتا ہوا دیکھیں گے, یا اس کو کوئی ایک صرف اس حد تک اس ایونٹ کی
اس پرٹیکولر جو واقعہ پیش آیا اس کی حد تک دیکھا جائے تو یہ ایک بہرحال غور کرنے کا پہلو ضرور ہے، لیکن ادروائز مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی کوشش ہو رہی ہے. اور ان ٹاؤٹ حضرات پہ تو میں اتنی حیران ہوں، ان کا تو پتہ نہیں بس نہیں چلتا کہ اگر کسی دن کوئی ابلیس بھی میرا خیال ہے فوجی یونیفارم پہن کے آ جائے گا تو یہ اس کے آگے بھی سجدہ ریز ہو جائیں گے. یہ اس حد تک آ گئے ہوئے ہیں کہ کسی کا کوئی غلط کام بھی ہو یہ اس کو بھی جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے بیٹھ گئے ہیں کہ جسٹ اس لیے کہ جی انہوں نے اتنی زیادہ بیعت کر لی ہے کہ کوئی صحیح کر رہا ہے کوئی غلط کر رہا ہے یا آنکھیں بند کر کے کلٹ کی طرح. اب یہ بات ہوتی ہے نا جی کلٹ، تو یہ کلٹ ہے کہ جہاں آپ غلط چیز کو بھی ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دوسرے کو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کلٹ ہے. تو بہرحال جی اس معاملے کے اوپر کافی ابھی تک ہاٹ ایشو ہے، تو بات چیت چل رہی ہے، لیکن ابھی فردر اس کے اوپر کچھ مزید کیا کارروائی ہو رہی ہے یہ وہ سامنے چیزیں آئیں گی تو پتہ لگے گا. اچھا جی، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن اتحاد میں شامل ہوئے ہیں پارلیمنٹ کی حد تک. ایک اہم اجلاس بھی ہوا آج لمبا چوڑا، اس میں تمام چیزوں پر غور بھی کیا گیا. اب فیصلے یہ ہوئے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کی تعیناتی ہو، اہم قانون سازیاں ہوں، یا دیگر جو معاملات ہیں جو کہ اسمبلی کی حد تک اپوزیشن کے معاملات ہیں اس میں جو ہے وہ مل جل کر چلا جائے گا اور فیصلے متفقہ اتفاق رائے سے کیے جائیں گے. اب اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ شامل ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ حکومت کو بھی کافی تکلیف ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک تو کچھ وزراء نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دیے کہ بھائی ہمیں نہیں پتا کہ مولانا اب ان کے ساتھ کیسے چلیں گے اور یہ تو یہ ہیں وہ ہیں اور اس طرح کی باتیں کی ہوئی تھیں. تو دوسری طرف جو نون لیگ کے حامی ایکٹیوسٹ ہیں اور صحافی ہیں انہوں نے پرانی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو ہے یا عمران خان صاحب کی مولانا سے متعلق گفتگو ہے اس کے ویڈیو کلپس جو ہیں وہ کاٹ کے پوسٹ کرنے شروع کر دیے ہیں. یعنی گویا وہ یہ اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد دلانے کی کوشش کریں مولانا کو کہ مولانا یہ دیکھیں عمران خان تو آپ کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا، اور ادھر پی ٹی آئی کو ٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو جی تمہارا لیڈر تو یہ کہتا تھا اور تمہارے لیڈر کے بارے میں مولانا نے یہ الفاظ کہے ہوئے ہیں. تو گویا وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اندر سے جلن ہو رہی ہوتی کہ بھائی یہ کیوں ساتھ مل رہے ہیں، تو اس چکر میں جو ہے وہ ان کی پرانی باتیں کرید کے لے کے آ رہے ہیں. یہ مجھے بالکل ویسا ہی لگ رہا تھا کہ جب نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی والے بھی یہی کرتے تھے کہ پرانے سٹیٹمنٹس نکال کے دکھاتے تھے کہ دیکھیں جی یہ اس کے بارے میں یہ کہتا تھا، یہ اس کے بارے میں یہ کہتا تھا. تو ایسی ہی صورتحال بنی ہوئی تھی. ابھی بھی خود پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مولانا کے ساتھ اتحاد درست نہیں ہے، یا وہ یوں کہہ لیں کہ مولانا کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر پی ٹی آئی میں کچھ لوگ خاموش ضرور ہیں کہ چلیں اگر ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے تو. اور ویسے بھی جب عمران خان صاحب سے ملاقاتیں جیلوں میں ریگولر ہوتی تھی تو اس وقت عمران خان صاحب نے تو اس چیز کو انکریج کیا تھا کہ اگر مولانا سے بھی بات چیت آگے بڑھتی ہے تو اس لیے کچھ لوگ اس ڈیسیجن کی ریگارڈ میں آپ کہہ لیں کہ خاموش ہو گئے ہیں، لیکن اندر سے ان کو وہ کوئی اتنا نیچرل اتحاد نہیں لگتا کہ جے یو آئی ایف کے ساتھ آپ کوئی نیچرل اتحاد لے کے چلیں. بہرحال ان میں سے کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ بھائی اگر مولانا کے ساتھ ہم نہ بھی چل پائے یا مولانا جو ہیں وہ ہم سے نہ بھی سنسیئر ہوئے تو ٹھیک ہے، مولانا ہمیں استعمال کر رہے گے اگر، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خدشہ ہے کہ مولانا اپنا کام نکالنے کے لیے ان کے ساتھ مل رہے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے ہم اپنا کام نکالنے کے لیے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو یہ بھی بیچ میں ایک بات ہے. لیکن قصہ مختصر یہ کہ پچھلے دنوں شفیع جان صاحب نے بھی ایک کچھ اسٹیٹمنٹ دیا جس کے بارے میں ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ صحیح سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا، لیکن جی کوئی انتخابی اتحاد بھی شاید آگے چل کے مولانا کے ساتھ بنے. اس کے اوپر تنقید کافی شروع ہو گئی کہ جی کیوں مولانا تو ہمیشہ ایک روایتی حریف رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور اب جب پی ٹی آئی انہیں بڑی کامیابی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں سیاسی طور پر بہت پیچھے دھکیل چکی ہے تو انہیں دوبارہ یہ آکسیجن دینے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کریں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر جنید اکبر صاحب نے آج گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی فیصلہ عمران خان صاحب کی مرضی اور مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ جتنی بھی ہم پارٹی سے بات چیت کر رہے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، اس میں عمران خان صاحب کی رضامندی ہے، ان کی ہدایات ہیں، اتنا ہی ہم ان کے ساتھ مل رہے ہیں یا چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ پارٹی نے اپنے طور پر فیصلے کیے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انتخابی اتحاد والی جو بات ہے یہ ابھی تھوڑی پری میچور ہے. اس کے اوپر بہت آگے مرحلے میں کہیں جا کے شاید بات ہو سکے، کیونکہ ابھی تو کوئی الیکشن بھی اناؤنس نہیں ہوئے. لیکن پہلا مرحلہ تو یہ ہے نا کہ بھائی اس گورنمنٹ کے خلاف آپ کس حد تک جا سکتے ہیں.
کیا صرف پارلیمان تک رہیں گے یا سڑک پہ بھی جائیں گے, اور اگر یہ حکومت گرانے کی نوبت آتی ہے تو اس میں کس کا کیا کردار ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ابھی میرا خیال ہے پہلے حتمی اس میں ہوں گی, آخر میں یہ بات آئے گی کہ انتخابی اتحاد کدھر ہے, اور اس وقت تک عمران خان صاحب کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے اس وقت تک یہ دیکھا جائے گا کہ مولانا کیسے چلے ان کے ساتھ, اور مولانا یہ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کیسے چلی ان کے ساتھ, تو پھر ہی یہ آگے جا کے چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی. تو اس طرح سے اب یہ ایک بہرحال کافی ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہے معاملہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں, تو اس کے اوپر کافی گفتگو جو ہے وہ اب ہو رہی ہے, اور حکومت جو ہے وہ اس کی ہیٹ بھی محسوس کرتی نظر آ رہی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب ویسے بڑے نازک موقعوں پر آ کر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیا کرتے ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا جی, اور اس میں انہوں نے کافی تنقیدی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بریچ کیا 2-3 مرتبہ, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اب جب کوئی کرے گا تو انہیں پتہ لگے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک فائدہ ضرور ہوا ہے, میرے خلاف بڑی باتیں کی جاتی تھی وہاں جا کے, اور پھر جس طرح سے مجھے ہٹایا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ اب کوئی کم از کم کمپیریزن کر سکتا ہے کہ جی میرے دور میں عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کوششیں ہوئی, کیا تحریک چلی, آج کیا ہو رہا ہے, میرے دور میں معیشت کہاں تھی, آج کیسی ہے. تو مجھے تو اس کا یہ ضرور احساس ہوتا ہے کہ کم از کم فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگ اب اس چیز کو کمپیئر کر سکتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب صوبے میں بڑی طاقت ہوتی ہے حکومت میں, ایسی بات نہیں کہ آپ اتنے کوئی کمزور ہوتے ہیں کہ آپ ایک ملاقات بھی نہ کر سکیں. تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ باتوں باتوں میں انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو کافی باتیں سنا دیں کہ جناب آپ تو کوئی ملاقات بھی نہیں کر سکے, کوئی تحریک بھی نہیں ابھی تک چلا سکے, اور وغیرہ وغیرہ. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے مولانا کے اوپر بھی بات کی اور کہا کہ جی مولانا ہر ترمیم کے موقع پر سہولت کار بنے, ہمیں کچھ کہتے تھے اور بعد میں جا کے ووٹ دے آئے. تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عین موقع پر جب آ کے انٹرویوز دیتے ہیں تو وہ بلا وجہ نہیں ہوتے, ان کے کافی مقصد ہوتے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا تھا جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ شروع میں سامنے آیا اور پھر ایک دھرنا دیا گیا خیبر پختونخوا ہاؤس میں, تو وہاں پہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب آ کے کرسی بچھا کے بیٹھ گئے اور پھر پے در پہ ان کے انٹرویوز ہوئے, جو کہ بڑے اس وقت چینلز کے اوپر چلے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک خاص نیریٹو کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اترے ہوئے تھے. علی امین گنڈا پور صاحب کی بہت سی باتوں سے اتفاق بھی ہے, اور آج ہمیں کچھ ان کے حامی لوگ بڑا ٹرول بھی کرتے ہیں, بڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ جی ہم ان کے خلاف بڑی باتیں کرتے تھے, بڑی سخت تنقید کرتے تھے. تو میری چیزیں آن ریکارڈ ہیں کہ میں ہمیشہ ان کی جو ہے جو صحیح بات ہوتی تھی اس کو ہم تعریف بھی کرتے تھے, جو غلط بات ہوتی تھی اس پہ تنقید بھی کرتے تھے. لیکن جو میری سب سے زیادہ سخت تنقید ان کے اوپر اگر کسی بات پہ ہوئی تھی تو وہ اس دن ہوئی تھی جب وہ کارکنان کو چھوڑ کر خیبر پختونخوا ہاؤس میں چائے پینے چلے گئے تھے, اور اس کے بعد جو آپ نے دیکھا 26ویں ترمیم ہونے والی تھی اس وقت, اور اس وقت یہ لانگ مارچ لے کر آئے تھے, اور پھر عین وقت پہ یہ ایک دم سے غائب ہو گئے, اور پھر کارکنان وہاں پہ بیچارے لاوارث ہی تھے کہ ہمیں کہاں جانا ہے, بیٹھنا ہے, کیا کرنا ہے, اور پھر ان کا جو سارا اجتماع تھا وہ منتشر ہو گیا تھا. تو وہاں پہ جو انہوں نے چھپ کے بعد میں کہا جی میں تو چھپ گیا اور میں اتنے ضلع پار کر کے آیا اور پتہ نہیں کیا کہانی سنائی, تو اس بات کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو تنقید تھی ان کی اس وقت کی گئی. ورنہ ادروائز یہ بات درست ہے کہ ان کے دور میں انہوں نے کوشش بھی کی, یہ بات بھی درست ہے کہ ان کے دور میں وہ عمران خان صاحب کے پاس اس حد تک چیزیں اسٹیبلش کر کے ڈیل بنا کے لے کے بھی گئے, کئی دفعہ رابطے بھی بہت بہتر تھے ان کے دور میں. تو کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ وہ چیزیں ٹھیک تھی, لیکن جو ان کے اوپر سخت تنقید ہوئی وہ اس وقت ہوئی کیونکہ اس وقت وہ لیڈرشپ دکھانے کا ٹائم تھا کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے اپنے کارکنان کے ساتھ. ایون 26 نومبر پہ بھی میں نہیں سمجھتی کہ انہیں میں ٹھہراؤں الزام کے قابل, اس لیے کیونکہ وہ سچویشن ایک الگ ہو گئی تھی نا. جب گولیاں ہی چل جائیں تو پھر تو آپ کون ٹھہرے گا, وہ بیچارہ علی امین ہو یا کوئی اور ہو, گولی کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے. تو اس پہ میں ان کو اتنا ذمہ دار نہیں ٹھہراتی. میرا جو ان کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ دار میں نے جو ٹھہرایا کبھی تو وہ اس معاملے پہ ٹھہرایا کہ جب وہ ڈی چوک آئے اور اس کے بعد وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں غائب ہو گئے تھے. اچھا لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی اگر کوئی تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کی وہ اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں, تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اس طرح سے ابھی تک ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ ڈی آئی خان میں کوئی اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ کہ عین موقع پر اب وہ اگر انٹرویو دے رہے ہیں اس میں وہ تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں, جو کہ ظاہر ہے ان کا آپس کا ہے, وہ بنا بھی سکتے ہیں, ایسا تو نہیں کہ سہیل آفریدی پہ تنقید نہیں ہو سکتی.
لیکن بظاہر اگر وہ فردر یہ انٹرویوز کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو پھر ان کے اوپر بھی نظر رکھنی ہوگی کہ وہ جو ہے وہ کیا اس حوالے سے مزید موقف اختیار کرتے ہیں. تو اینی ویز جی بات کہیں کہ کہیں چلے گی. ایک آخری جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ایمان مزاری صاحبہ کے حوالے سے ہے. ایمان مزاری جو ہیں وہ اس وقت جیل میں بیمار ہیں اور ان کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے, ان کو معدے کا پرابلم ہے اور ان کے مختلف جو دوائیں وغیرہ تھیں انہیں پہنچائی جانی تھی جو کہ شاید درست نہیں پہنچائی گئیں, تو اس کی وجہ سے ان کی حالت اور بگڑ گئی ہے. لیکن ایسے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کا کیا کردار ہے. ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کا کیس نہیں لگا رہا اور سپریم کورٹ میں بھی فی الحال شروع میں 2 دن ان کی سماعت ہوئی ہے کیس کی اور ابھی فی الحال اس میں بھی وقفہ آ گیا ہے. تو یہ کافی ان ہیومن چیزیں ہیں. ہمیں کوٹ لکھپت جیل سے بھی ایسی خبریں مل رہی ہیں, وہاں پہ بھی بہت سے قیدی بیمار ہوئے ہیں لیکن ان کو اس طرح کی ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی گئی ہیں جو ان کا حق ہے. تو اب یہ سلسلہ کہاں جا کے رکنا ہے ہمیں نہیں پتہ, لیکن اب یہ باتیں بھی بڑی ہمارے ہاں کامن سی ہو گئی ہیں کہ جناب کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ جو یعنی اس انداز سے رکھا جا رہا ہے قیدیوں کو کہ اس میں جو کوئی جیل میں جا رہا ہے اس کی صحت بھی افیکٹ ہو رہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.